दावत देता है कि वो आए और सामाइन से खिताब फरमाएं। जनाब अमीनुल हसन साहब नायब अमीर जमात इस्लामी हैं। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लि जलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। डायस पर तशरीफ़ फरमा तहरीकी ज़िम्मेदारान, इलाक़ाई इज्तिमा में शरीक ख़वातीन व हज़रात, मेरे लिए इंतहाई मसरत की बात है कि आज आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की सआदत मिली। मेरा कोई ये प्लान्ड टूर नहीं था और ना ही ऑफिशियल टूर है ये। वैसे ही मुझे यहाँ तफरीहन आना पड़ा और लियाकत भाई को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें। लियाकत भाई से हमारी बड़ी मोहब्बत। मैं उस वक्त 8th स्टैंडर्ड पढ़ता था जब तमिलनाडु के एक इलाके में जहाँ एलिगिरी पहाड़ है वहाँ इज्तिमा होता था। अक्सर बेशतर हुआ करते थे इज्तिमात। तो कर्नाटक से एक ज़िम्मेदार आए हुए मुझे मालूम हुआ ऐसा ही हो के। मैं तो उस वक्त 8th स्टैंडर्ड पढ़ता था। तो बहरहाल उस वक्त आपसे मुलाकात हुई और जो मोहब्बत आपने उस वक्त दी उसकी गर्मी आज भी महसूस करता हूँ। और तंजीम व तहरीक से करीब करने में ये उख़ुव्वत, ये ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। बड़ी मोहब्बत उन्होंने दी। शब्बीर भाई को सुनकर बड़ी खुशी हुई कि वो मेरे सदर हल्का थे जब मैं यहाँ SIO में मेंबर था। तो वो उस वक्त जो सोज़े दुरूं या उस वक्त जो दीनी तड़प, तहरीकी हमीयत, काम का जज्बा मैंने उनमें देखा। आज भी वही टोन है और वही अंदाज से आप गुफ्तगू करते हैं। रही बात मौलाना एजाज अहमद असलम साहब की, तो उनके घर में इज्तिमात में जाया करता था जब मेरी उम्र 9 बरस की थी। और सबसे पहले आपने मुझे एक मरतबा खड़ा किया और कहा कि कुरान मजीद की कौन सी सूरत याद है? तो मैंने कहा सूरह तब्बत याद। कहा कि पढ़ो उसे और उसमें क्या बयान किया गया है। तो मैंने ज़िंदगी का पहला दर्स कुरान मौलाना एजाज अहमद असलम साहब के सामने दिया और वो सूरह तब्बत यदा। और मैंने अबू लहब का किस्सा जैसे बच्चों को याद होता है मैंने मुकम्मल दर्स दिया। तो वहाँ से हमारी तहरीकी ज़िंदगी की एक मानो में शुरुआत है। तो इस तरह से ये हमारे बुज़ुर्ग, ये हमारे मुरब्बी, इन सब की मोहब्बतों की वजह से मुझे आज आपके सामने हाजिर होना पड़ा। मैं इंशाल्लाह आपसे एक ख़ास मौजू पर बात करूँगा। वो है द आइडिया ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। यानी यह है कि हम अपनी शख्सियत को बेहतर से बेहतर बनाएं। कोई फर्द ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट मुकम्मल कर लिया, मैं दर्जे कमाल को पहुंच गया, अब मुझे अपनी शख्सियत के अंदर कोई और बेहतरी लाने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी ये कह नहीं सकता। स्काई इज द लिमिट। तादम हयात, आखिरी साअत तक हमें अपनी शख्सियतों को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। यह मौजूद इसलिए भी जरूरी है कि तहरीक में गुज़िश्ता मिक़ात में इस पर ज्यादा तवज्जो दी गई कि लोग अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं, अपने तज़किये पर और अपनी तरबियत पर ज्यादा तवज्जो दें। और तरबियत और तज़किये के बहुत से वो उमूर जिनके बारे में मरकज़ी शूरा का ख्याल था कि इसमें हमारे अंदर अभी खामी पाई जाती, उन सब कुछ में लिखा गया था। कुरान मजीद की तफसीर का मुकम्मल मुताला करना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, घर में तरबियत का एहतमाम करें वगैरह वगैरह। ये सब तज़किया और तरबियत के हवाले से भी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से भी लिखा गया था कि हम अपनी शख्सियतों का हमजहत तरबियत का इंतज़ाम करें।
اس میقات میں بھی انشاءاللہ یہ باتیں اور آگے بڑھیں گی، اور اس میقات میں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ہر فرد سے اور ہر جماعت سے یہ چاہا جائے گا جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی شخصیتوں کو اور نکھاریں اور بہتر بنائیں اور ملٹیپل صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں. ہماری پہچان ایک پہلو سے نہ ہو، 10 پہلو سے ہماری پہچان ہو. تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع پر آپ سے اظہار خیال کروں. دی آئیڈیا آف سیلف جو ہے، ڈیولپمنٹ پر بعد میں بات کرتے ہیں. سیلف، ذات، شخصیت، اس کے بارے میں اسلام کا جو تصور ہے وہ یونیک ہے، منفرد ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اور 3 تصورات پائے جاتے ہیں. ایک ہے فرائیڈین کانسیپٹ، یا اس طرح کے اور بہت سے سائیکالوجسٹ کا کانسیپٹ ہے شخصیت کے بارے میں. انہوں نے انسانی شخصیت کو مشین سے تعبیر کی ہے. فرائیڈ نے بھی صاف طور پر لکھا ہے کہ جس طرح سے ایک انجن چلتی ہے اور انجن کو ڈرائیو کرنے والی جو چیز ہے، انجن میں اس زمانے میں جب فرائیڈ نے یہ سب باتیں لکھی تھی تو کوئلے سے چلتی تھی انجن. آگ جلاتے تھے اور پانی کو گرم کیا جاتا تھا اور بھاپ سے انجن چلتی تھی. تو انجن نہ کوئلے سے آگ سے چلتی تھی نہ پانی سے چلتی تھی، بلکہ دونوں کے کمبینیشن سے بھاپ سے چلتی تھی. تو یہی تعبیر انہوں نے دی کہ انسانی شخصیت کے اندر بھی ایسے ہی متضاد چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے خواہشات، جسے ایڈوس نے کہا انسان اپنی خواہشات کا بندہ ہے، خواہشات کا غلام ہے، خواہشات کا زور ہوتا ہے. خواہشات مطالبہ کرتے ہیں اور انسان ان مطالبوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. سپر ایگو ہوتا ہے جو اسے آ کر منع کرتا ہے کہ بھائی تم اتنے اپنی خواہشات کو اس طرح سے مکمل نہیں کر سکتے، سماج میں یہ ممنوع ہے، سماج میں یہ غلط بات ہے جو تم چاہتے ہو. تو اس کشمکش میں ایک تیسری چیز ہے ایگو. وہ ایگو آ کر رہنمائی کرتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش ہے، اس کو تکمیل کرنے کے یہ ذرائع سماج میں چل سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ انسانی زندگی دراصل ایک مشین کی طرح ہے، اور اس میں جو ڈھکیلنے والی چیز ہے، جو موو کرنے والی فورس ہے، وہ انسان کا جنسی جذبہ ہے. اس نے پوری شخصیت کو وہاں لا کر رکھا. اسی طرح اور بھی کچھ اور تھیوریز ہیں جس پر میں نہیں جا رہا ہوں. انسانی شخصیت کیسے آگے بڑھتی ہے، انسانی شخصیت کے اندر ارتقاء کیسے ہوتا ہے، انسان اپنی شخصیت کا ڈیولپمنٹ کیسے کرتا ہے، ایک میکینیکل کانسیپٹ ہے. ڈارون نے جو انسان کے بارے میں تصور دیا وہ اینیملسٹک کانسیپٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اینیمل ہے، ایک جانور ہے جیسے اور جاندار پائے جاتے ہیں. اس کا ایک علمی کارنامہ ہے، اسے ہم انکار نہیں کر سکتے. بہت ہی زبردست اس نے اپنی زندگی کو کھپایا، بہت ہی علمی کام کیا. یہ اور بات ہے کہ اس کے انفرنسز سے اس نے جس کا استخراج کیا یا جو نتیجہ اس نے اخذ کیا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. تو اس کا یہی کہنا تھا کہ بھئی انسان جو ہے وہ ایک سیل سے ایوالو ہوتے ہوتے ایک الٹیمیٹ پروڈکٹ بنا، اور وہ ایوالوڈ بینگ ہے، کریٹڈ بینگ نہیں ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، تخلیق شدہ کسی نے اس کی تخلیق ہو، بلکہ وہ ارتقاء پذیر ایک جانور ہے. اور جانور صرف خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، جانور کے لیے کوئی شریعت نہیں ہوتی، جانور کسی سے رہنمائی طلب نہیں کرتا. تو سیلف یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اطراف، اس دنیا میں آئیڈیا آف سیلف یہی ہے. فرائیڈ کا نام نہیں جانتے، وہ ڈارون کا نام نہیں جانتے. امت مسلمہ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کے نزدیک زندگی کا کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، یا تو زندگی ان کی انجن کی طرح چلتی ہے یا ان کی زندگی جانوروں کی طرح چلتی ہے. انہیں اس سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں کہ خدا کی شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے. یہ دوسرا آئیڈیا ہے سیلف کا. سیلف کا جو تیسرا آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میسلو اور اس طرح کے اور لوگوں نے کہا بھائی یہ غلط بات ہے کہ تم انسان کو مشین کی طرح دیکھتے ہو، یہ غلط بات ہے کہ تم انسان کو جانور کی طرح دیکھتے ہو. نہیں، انسان کو انسان کی طرح دیکھو. انسان the most supreme being ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انسان عقل رکھتا ہے اور اس کی عقل اس کے رہنمائی کے لیے کافی ہے. اسے کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. وہ سپریم بینگ ہے، وہ خود اپنا معبود ہے، وہ خود اپنا خدا ہے، وہ خود اپنا شریعت ساز ہے، شارع ہے، وہ خود اپنی راہ نکال سکتا ہے، اپنا راستہ نکال سکتا ہے. یہ ہیومنسٹک تھیوری کہتے ہیں.
دنیا میں یہ آئیڈیا بھی ہے سیلف کے بارے میں. یہی سب کچھ اطراف میں آپ دیکھیں گے. یہ نام نہیں جانتے لوگ, یہ فلسفہ نہیں جانتے, لیکن ہے آئیڈیا یہی ہے سیلف کے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں کہ صاحب ہمیں کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں, ہمیں کون بتائے گا, ہم جانتے ہیں ہمارے من میں جو بات ہے, ہمارے اندر جو بات پیدا ہوتی ہے, ہم اس سے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں معلوم ہے بھلا اور برا کیا ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہماری رہنمائی کریں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ آئیڈیا آف سیلف ہے. امام غزالی ہماری معلومات کے حساب سے اس سے اور پیچھے جا سکتی ہے, ہو سکتا ہے مکمل آئیڈیا آف سیلف امام غزالی نے دیا, اس کے بعد اور لوگوں نے دیا. اس سے پہلے اتنا بہترین طریقے سے, جامع طریقے سے, مربوط طریقے سے کوئی اور آئیڈیا ہمیں نہیں ملتا. اس میں انہوں نے بتایا, اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے نزدیک انسان ایک یونیک کریشن ہے پوری کائنات میں, اور اسے خدا نے پیدا کیا, اور دو چیزوں کا وہ مرکب ہے, روح کا اور مادے کا. روحانی تقاضے بھی, مادی تقاضے بھی. انسان کی شخصیت کا ارتقاء کا مطلب ہے کہ مادی طور پر بھی وہ بہتر زندگی بسر کرے, اس کی ضروریات کی تکمیل ہو, اور روحانی طور پر بھی وہ تر و تازہ ہو, روحانی سفر اس کا جاری رہے, روحانی طور پر یعنی خدا سے وہ مربوط ہو, کیونکہ اس کی شخصیت کا اصل حصہ تو روحانیت ہے, اصل پارٹ تو وہ روح لے کر آیا ہے. جسم تو ایک سواری ہے, ایک عارضی چیز ہے, اور انسان کچھ دن اس کو استعمال کرتا ہے, پھر اس کو یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اصل شخصیت جو خدا کے پاس لے کر جانا ہے وہ ہماری روح ہے, اور روح میں جو چیز ہم امپرنٹ کر کے لے جائیں گے, اس میں ہماری زندگی کے چال چلن سے, روح اور ہمارے بیہیویئر سے, گفتگو سے, اعمال سے جو ہم امپرنٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر جو چھاپ چھوڑتے ہیں, اسی روح کو خدا کے پاس لے جائیں گے, اسی پر ہمارا اجر ہے. تو ہماری جو پرسنالٹی ہے, یہ آئیڈیا تو دنیا سمجھ ہی نہیں پاتی کہ انسان جو ہے وہ روح رکھتا ہے, اس کے روحانی تقاضے ہیں, اور اس کے روحانی تقاضوں کے لیے روحانی رہنمائی کی ضرورت ہے. خدا کی طرف سے آسمان سے وحی آتی ہے, اور وحی کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا راستہ طے کرتا ہے. جب ہم آئیڈیا آف سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے سیلف کو سمجھیں, ہم اپنی شخصیت کو سمجھیں کہ ہماری شخصیت کے یہ دونوں پہلو ہیں, اور ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں, ہمیں خلیفہ بنایا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. اور پروردگار ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جہاں تکوینی قوانین اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں, وہاں تشریعی قوانین کے نافذ کرنے میں انسان خدا کا نائب بن کر یا خدا کا خلیفہ بن کر وہ کام کرے گا, اور اس کے لیے تشریعی احکامات اللہ تعالیٰ آسمان سے دے گا. یہ آئیڈیا ہے, آئیڈیا آف سیلف. اب اس کو ڈیولپ کرنا ہے, آئیڈیا آف سیلف ڈیولپمنٹ. ہم اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنائیں گے؟ جب ہم نے شخصیت کا یہ آئیڈیا سمجھ لیا کہ ہم خواہشات کے بندے نہیں, ہم انجن نہیں ہیں, ہم جو ہے جانور نہیں ہیں, اور ہم بہترین انسان ہونے کے باوجود اپنے آپ میں خود مختار نہیں ہیں, اور ہم بے نیاز نہیں, خدا کی ہدایت سے ہم نیاز مند ہیں, تو اس کے بعد ہماری زندگی کا ڈیولپمنٹ کا پورا ایک نیا سانچہ جو ہے اس میں ہم ڈھلیں گے, اور ایک نئے طریقے سے ہم اپنی شخصیت کا ارتقاء کریں گے, گروتھ کریں گے, ڈیولپ کریں گے. شخصیت کے ڈیولپمنٹ میں 3 ڈائمینشنل گروتھ ہو, اس پر میں اپنی بات کو مرکوز کروں گا. 3 ڈائمینشنل گروتھ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں, جب ہم پوڈیم کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک لینتھ ہے, اس کا ایک وڈتھ ہے, اس کا ایک ڈیپتھ ہے, تب چل کر اس کی پرسنالٹی بنتی ہے, اس کی شخصیت بنی ہے. ایسے ہی ہماری زندگی میں بھی ایک لینتھ ہے, ایک وڈتھ ہے, اور ایک ڈیپتھ ہے. زندگی میں جو لمبائی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری عمر 0 تھی, پھر 1 سال کے ہوئے, 2 سال کے ہوئے, 5 کے ہوئے, 10 کے ہوئے, 25, 50, 60, 70 کے ہو گئے. تو یہ لینئر گروتھ ہوا ہماری پرسنالٹی کا, ہماری شخصیت کا لینئر گروتھ ہوا, ہم عمر میں بڑھتے چلے گئے. اسی طرح سے ہم جب پیدا ہوئے تو 3, 3.5 کلو کے تھے, پھر اس کے بعد ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا چلا گیا, 50, 60, 70 کلو تک ہو گئے. یہ ہمارا ایک لینئر گروتھ ہے جس پر ہمیں کوئی قدرت نہیں ہے, آٹومیٹک ہم بڑھتے چلے گئے, عمر کے حساب سے بھی, ہائٹ کے حساب سے بھی. ایسے ہی آمدنی کے اعتبار سے بھی, بچپن میں اسکول جاتے تھے تو ماں باپ 5-10 پیسے دیتے تھے, اس کے بعد جب اسکول سے کالج کے زمانہ آیا تو 2 روپے 3 روپے لیتے تھے ہم لوگ, ہمارے بچوں کو تو اتنا نہیں دیتے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نوکری میں گئے تو 500,000 کمانے لگے, پھر بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کمانے لگے, 5 لاکھ کمانے لگے. یہ ایک لینئر گروتھ ہے, اس میں تھوڑا سا انسان کا اپنا رول ہے. بہت سے مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ انسان کی پرسنالٹی جب کہتے ہیں تو انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. وہ شکل و صورت میں کیسے ہیں, وہ تنومند ہیں, وہ دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں, ان کی آمدنی کیسی ہے,
یہ سارے جو لینئر پرسنالٹی کے ڈائمینشن ہیں لوگ اسی پر جا کر رک جاتے ہیں، اور خاص کر جب رشتے دیکھے جاتے ہیں تو یہی لینئر ڈائمینشن دیکھا جاتا ہے. باقی جو وائڈر ڈائمینشن ہے پرسنالٹی کا اور جو ڈیپر ڈائمینشن ہے یہ دیکھتے ہی نہیں لوگ. یہی لینئر دیکھتے ہیں، ایج کیا ہے پوچھتے ہیں، شکل و صورت کیا ہے دیکھتے ہیں، اور باپ کی مالی حیثیت کیا ہے دیکھتے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں. شخصیت کا جو وڈتھ ہے وہ یہ ہے کہ دراصل شخصیت کے کئی سلائسز ہیں. ایک جو وڈتھ ہے، چوڑائی ہے ہماری شخصیت کی، اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے جامع شخصیت، جامع ترین شخصیت کا اگر تصور کر سکتے ہیں دنیا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی پرسنالٹی کی تھیوری کے حساب سے میں کہتا ہوں، عقیدت کی بنیاد پر ہی نہیں، پرسنالٹی کی تھیوری کی بنیاد پر آپ اگر 100 مارکر ایشوز لکھ لیں، فرائڈ نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، جتنے لوگ کہتے ہیں کہ بہترین شخصیت کون سی ہوتی ہے، آپ لکھ لیجئے بہترین شخصیت کو اور ان میں 100 مارک کر لیجئے، اس میں آپ رینکنگ دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کا تصور نہیں کر سکتے آپ. موسٹ ریشنل ہیومن بینگ، سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ انسانوں سے تعلقات رکھنے والے، بیہیویئر میں سب سے بہترین، کمانے دھمانے میں سب سے بہترین اپنے زمانے میں، بیوی بچوں سے تعلقات میں سب سے بہترین، بچوں کی تربیت میں اعلیٰ ترین، اسٹریٹجی بنانے میں سب سے بہترین، ہر کام سے پہلے پلاننگ کرنے والے، ہر کام میں اپنی جو آخری صلاحیت ہے اس کو نچوڑنے کے بعد خدا پر توکل کرنے والے، خدا کے بھروسے پر زندگی بسر کرنے والے. آپ جتنے ڈائمنشن سوچ سکتے ہیں. اسی لیے مولانا محترم نے بھی دی 100 کا حوالہ دیا، اس میں بتایا کہ اس نے دنیا کی عظیم ترین 100 شخصیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ نمبر 1 پر رکھا. آپ کی شخصیت میں جو وڈتھ ہے، شخصیت کے جو ڈیفرنٹ ڈائمنشنز ہیں، وہ اصل میں ہمارے لیے مطلوب شخصیت ہے. ایک ہے ہمارا پریزنٹ سیلف، آج ہم کہاں ہیں، اور ایک ہے ہمارا آئیڈیل سیلف. آئیڈیل سیلف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمیں آپ کی طرح بننا ہے، ہماری نمازیں آپ کی نمازوں کی طرح ہو جائے، ہمارا دعوتی جذبہ آپ کا دعوتی جذبے کی طرح ہو جائے، ہماری گفتگو آپ کی گفتگو کی طرح ہو جائے، ہمارا بیہیویئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر کی طرح ہو جائے. ہم پلاننگ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ہم خواب دیکھیں سوچیں بڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. تو وہ جو ہے اصل میں جو آئیڈیل سیلف ہے، اور یہ پریزنٹ سیلف ہے. پریزنٹ سیلف سے آئیڈیل سیلف کی طرف چلنے کا نام، بڑھنے کا نام پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت کا ارتقاء ہے اور شخصیت کے اندر ترقی ہے. وہ سامنے رکھ کر آپ جتنا آگے بڑھیں گے اتنا آپ کی شخصیت کے اندر ترقی ہوگی، ارتقاء ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون کون سے پہلوؤں کو ایڈ کیا. تحریک کے صفحے اول میں جب ہم دیکھتے ہیں اور ہم جو کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آنے والے، اس زمانے میں کوئی کسان بھی آتا تھا، کوئی آدمی 10ویں پڑھا ہوا آدمی بھی آتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ بھی آئے اس زمانے، علماء بھی آئے اور ڈاکٹرز بھی آئے، وکلاء بھی آئے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی شخصیتوں میں کتنے پہلو تھے. کئی نام لیے جا سکتے ہیں. وہ بیک وقت بہترین مطالعہ کرنے والے تھے، حالانکہ ان کی تعلیمی استعداد 8ویں سے زیادہ نہیں. ان میں سے بعض لوگ صرف کسان تھے. بہترین مطالعہ کرنے والے. لیٹسٹ جو کتاب اس زمانے میں سوشلزم فیشن تھا، سوشلزم کمیونزم پر جو لیٹسٹ کتابیں آتی تھی وہ پڑھتے تھے، اور جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہوتے تھے ان سے جب ڈیبیٹ کرتے تھے تو انہیں مات دیتے تھے، انہیں شکست دے دیتے، اس لیے کہ لیٹسٹ کتاب ان کی پڑھی ہوئی اور وہ جو کمیونزم کا اور سوشلزم کا نام لیتے ہیں وہ ان کتابوں سے نابلد ہوتے تھے. سب سے بہترین مطالعہ کرنے والے. سماج میں سب سے زیادہ متعارف اپنے محلے میں، حالانکہ ان پر پتھر برسائے جاتے تھے، دشمنیاں ہوتی تھی، لیکن معاشرے کے سب سے معروف ترین آدمی وہی تھے. میں ایک مرتبہ کسی پروگرام میں بامبے گیا تھا. میں بامبے کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ بھی بیٹھے تھے. امیر حلقہ نے تعارف کرایا فلاں صاحب کا نام، میں نام بھولتا ہوں ان کا. تو ان سے پھر بات چیت ہوئی
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کا پروگرام ہو رہا ہے بمبئی میں، تو میں اس کے لیے آ رہا تھا، تو انٹیلیجنس والا میرے پاس آیا. میں نے اس سے پوچھا بھائی ہمارے گاؤں میں 1 لاکھ کی آبادی ہے، تم 1 لاکھ مسلمان میرے پاس کیوں نہیں جاتا، صرف میرے پاس کیوں آتے ہو بار بار؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ایک فرد ہیں، لیکن آپ 1 لاکھ لوگوں کی رائے بدل سکتے ہیں، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ آپ کو فالو کیا جائے. ہم آپ کا پیچھا کرتے ہیں، ہم آپ کی رائے لیتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک ہیں لیکن 1 لاکھ کی آبادی پر آپ بھاری ہیں. انہوں نے مجھ سے خود ڈائریکٹ کہا یہ انٹیلیجنس والے سمجھتے ہیں اس طرح ہمارے بارے میں، لیکن ہم تو جانتے ہیں ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں یہ رائے. اللہ تعالیٰ یہ رائے بناتا بھی ہے، اور واقعی تھے بھی کہ معاشرے کے معروف ترین، معاشرے میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے، لکھنے والے. اس زمانے میں دیکھیں کتنے لوگ چھوٹے چھوٹے کتاب سے لکھتے رہے، دعوتی کام کرنے والے، پی آر کا کام کرنے والے، فنڈز جنریٹ کرنے والے. آج ہم دفتروں میں بیٹھے ہیں، آج ہمارے پاس بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، پورے ہندوستان میں پتہ نہیں کتنے ہزار لاکھ کروڑ روپے کی پراپرٹیاں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ سب بنانے والے ہمارے وہ لوگ تھے جو معمولی قسم کے لوگ تھے، لیکن فنڈ ریزرز بھی تھے. اور بعض لوگوں نے تو اپنے باغات دے دیے، اپنی کوٹھیاں دے دی، اپنے بنگلے دے دیے. پرسنالٹی میں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمگیریت شخصیت کے اندر، ہمجہت شخصیت ہو، تو یہ جو پہلو، ڈیفرنٹ پہلو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ہمارے اندر اس کی کمی آ گئی، اور ہماری کوئی ایک پہچان نہیں ہے. پچھلے زمانے میں ہمارے ایک ایک کارکن کے 10 پہچان سے وہ پہچانے جاتے تھے. ان کی پہچان 10 پہچان تھی، 10 آئیڈینٹی تھی وہ ان کی. وہ کالج کے لیکچرر بھی تھے، وہ مسجد کے خطیب بھی تھے، وہ اس وہاں کے لوکل پرچے میں لکھنے والے بھی موجود تھے، وہ اور مختلف اداروں کے سیکرٹری بھی ہوتے تھے. تو ان کی پہچان تو 10 شخصیتوں سے پہچان ہوتی تھی، 10 ڈائمنشن سے ہوتی تھی. آج ہماری شخصیت کے اندر یہ کون کون سے پہلو ہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے. اور اگر ہم نے اپنی شخصیت کے اندر یہ ہمگیریت پیدا نہیں کی ہے، اور ہم نے مختلف جہات سے، مختلف ڈائمنشن سے اپنی شخصیت کا ارتقا نہیں کیا ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. ہمیں کیا ہوا؟ ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ ہم مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ مطالعہ کرنا تو بہت بنیادی چیز ہے. کتنے لوگ ہیں، بہت سے ارکان ایسے ہیں جنہوں نے تفہیم القرآن کا مکمل مطالعہ نہیں کیا. بہت دور کی بات ہے کہ آپ مختلف تفاسیر کا کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں. بھائی ہماری دعوت تو قرآنی دعوت ہے، اور قرآن کا اگر مطالعہ ارکان سے نہ ہو تو اور کس سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور ہماری یہ پہچان رہی ہے، ہمارا یہ یونیکنس رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کے مطالعے میں ہم کتنے کمزور ہیں، حدیث کا مطالعہ ہم کتنے کرتے ہیں. بھائی کسی زمانے میں ہم عیسائیوں میں آئے، یا کوئی آدمی رکن بننے سے پہلے ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں ذرا راہ عمل پڑھ لو، سفینہ نجات پڑھ لو. ہم نے پڑھ لیا، یہ تو شروعات کے لیے، لیکن ابھی بھی ہم راہ عمل اور سفینہ نجات ہی پڑھتے رہے، اور ہم راہ سورسز سے نہ پڑھ سکیں. اور احادیث کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں سب سے مظلوم چیز ہے تو وہ حدیث ہے. ہر ان پڑھ اور جاہل آدمی بھی 2-4 اردو کے جملے کہے گا اور کہے گا کہ یہ حدیث ہے، اس کے بعد سامنے والے کا ایمان ناپ لے گا. حدیث میں کیا الفاظ ہے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس سے ملتی جلتی اور کون سی حدیث ہے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ حدیث جو اس نے کوٹ کیا، اس کی آفاقیت ہے، یونیورسل ہے، یہ کنٹیکسچول ہے، کسی ایک فرد کے لیے رسول اللہ نے فرمایا، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم بھی اسی سے دیکھے ہیں. بہت سے لوگوں سے میں نے دیکھا کہ حدیث پر گفتگو کرتے ہیں تو جس طرح سے تحریک کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم حدیث پر گفتگو ہی نہیں کرتے. تو شخصیت کے اندر قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، جب یہ دونوں چیزیں آتی ہیں تو آدمی کے اندر ریشنلٹی آتی ہے، وہ عقل کی بنیاد پر ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے رسالے و مسائل پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ کوئی بھی سوال ہو تو قرآن و سنت کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہے، اور آدمی ریشنل اپروچ کرتا ہے، ایموشنل نہیں ہوتا. لیکن آج ہمارے کارکنان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام امت کی سطح پر ایموشنل ایشو پر ان کا ری ایکشن ایموشنل ہوتا ہے. حجاب کا ایشو آئے تو حجاب کے ایشو پر ہمارا ڈیفرنس کیا تھا بتائیے؟ جو دنیا ایموشنل بات کرتی تھی ہم بھی وہی ایموشنل بات کرتے تھے.
ہم نے اسے ریشنلٹی کے پہلو سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے کوئی آرٹیکل لکھا ہی نہیں اس پہلو سے. بہت کم لوگوں نے لکھا ہوگا. سارے وہ واٹس ایپ گروپ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم بھی وہی بولتے رہے. ہم ایک نیا اینگل نہیں دے سکے. ریشنل اپروچ نہیں ہمارا. اسی طرح سے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آیا. وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو سنا ہو؟ جس عورت نے جو بات کہی ہے کتنے لوگ ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا, انہوں نے دیکھا ہی نہیں ٹویٹر کو. اور ٹویٹ میں وہ بات آئی تھی, کہیں اور نہیں آئی تھی. اس نے کیا جملے کہے وہ ہم نے نہیں سنا. اس کا ریسپانس کیا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن میں بتایا گیا کہ آپ کو لوگوں نے نعوذ باللہ دیوانہ کہا, پاگل کہا, جادوگر کہا, سحر زدہ کہا, شاعر کہا, کیا کیا نہیں کہا آپ کی زندگی میں. قرآن نے وہ سارا کوٹ کیا, اس لیے کہ قرآن کو یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو راشنلی ثابت کیا جا سکتا ہے. یہ ایموشنل بلیک میلنگ قرآن مجید کہتا ہے یہ سب چلنے والی چیز نہیں ہے. کوٹ کیا. آپ بتائیے کہ کتنے لوگ, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس موضوع پر قرآن کے حوالے سے گفتگو کی؟ ہم بھی وہی بات کرتے رہے. تو ریشنل نہیں بن سکے. ہماری پرسنالٹی کا ریشنل پہلو دب گیا. ہمارا جو ایموشنل اپروچ ہی رہا. لکھنے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت, کمپیوٹر کی صلاحیت, یہ جو اسمارٹ فون رکھتے ہیں اس کا کیسے آپٹیمم یوٹیلائزیشن کیا جائے, اس کی صلاحیت, اس میں کیسے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. لائبریریز اس کے اندر اویلیبل ہیں. قرآن و سنت کی بے شمار چیزیں موجود ہیں. کیسے پرزرو کیا جاتا ہے, کیسے ریٹریو کیا جاتا ہے, کہاں اس کو رکھا جاتا ہے, آرٹیکلز کو کہاں رکھا جاتا ہے, کسی بات کو ریفر کرنا ہو تو کیسے ریفر کرتے ہیں, آیت کو تلاش کرنا ہو تو کیسے تلاش کرتے ہیں, موجم کیا چیز ہے اور موجم اس کے اندر کہاں اویلیبل ہے. مطلب یہ کہ ہم اپنے پاس سے کم از کم 15-20 سال سے فون رکھتے ہیں, لیکن سوائے سوشل میڈیا میں وقت گزاری کے جیسے کہ ایک عام آدمی کرتا ہے, اور رکنے جماعت بھی اسی سطح پر ہو اور اس سے فائدہ اتنا ہی اٹھائے, تو یہ تو ہماری شخصیت کا کمزور پہلو ہے. یہ جو وقت میں جو کہہ رہا ہوں تو ہماری شخصیت ایسے, جب ہم واٹس ایپ میں لکھیں تو خاندان کے لوگ انتظار کریں گے یہ صاحب لکھ رہے ہیں, جب یہ لکھیں گے تو کوئی پختہ بات لکھیں گے. ہم بھی وہی بات لکھتے ہیں. نہ ہماری اردو صحیح ہو, نہ انگریزی صحیح ہو, نہ ہم کوٹ کر سکے شعر کو, قرآن کو, حدیث کو, تو ہماری بات میں وہ ڈپت نہیں ہے. تو یہ دوسرا پہلو ہے, صلاحیتیں قرآن سنت مطالعہ اور شخصیت کے مختلف اور پہلوؤں کو ہم ایڈ کریں, جوڑتے چلے جائیں. اور ڈیپتھ, اور آخری بات یہ ہے کہ ہماری شخصیت کے اندر گہرائی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تو بہترین طریقے سے کرتے تھے. ڈیپتھ کے لیے میں اسلام کے یا حدیث کے 2 الفاظ, قرآن میں بھی ہیں یہ 2 الفاظ استعمال کر سکتا ہوں. ایک ہے احسان اور ایک ہے اتقان. احسان کا مطلب ہے ایکسلنٹلی کرنا, اور اتقان کا مطلب ہے میٹیکولسلی کرنا, باریک بینی کے ساتھ کرنا. سائیکالوجی کی زبان میں کانشنٹیسنس کہا جاتا ہے, ایک نئی اصطلاح ہے. یہ کانشیسنس بھی نہیں ہے, یہ کانشنس بھی نہیں ہے, کانشنٹیسنس. اتقان کا مطلب ہے ڈوئنگ سم تھنگ میٹیکولسلی, باریک بینی کے ساتھ کرنا. اور احسان کا مطلب ہے ایکسلنٹ طریقے سے کرنا. دعا کریں تو ایسی دعا کریں کہ رواں محسوس کریں کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں. ایسی دعا کہاں کرتے؟ ربنا آتنا ربنا ظلمنا, آمین, ہو گیا ختم. لوگ ایسی دعا کرتے ہیں. بات کریں تو اس میں گہرائی ہو, لکھیں تو اس میں گہرائی ہو, نماز پڑھیں تو اس میں گہرائی ہو, لگے کہ صاحب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کر کے آ رہے ہیں. قرآن میں غور و فکر کریں تو نئے پہلو ہمیں نظر آئیں. تو ڈیپتھ کا مطلب ہے ہماری نمازوں میں گہرائی, ہماری دعاؤں میں گہرائی, ہمارے قرآن کے مطالعے میں گہرائی, ہماری باتوں میں گہرائی, ہمارے لکھنے میں گہرائی, ہماری رائے دینے میں پختگی. عام لوگ جو باتیں کرتے ہیں امت میں, انہی باتوں کو لا کر ہم اپنے ارکان کا اجتماع ہوتا ہے, پالیسی پروگرام بنانے کی بات ہوتی ہے, ہم اپنا کوئی آئیڈیا پیش نہیں کرتے. ادھر سے ہم نے سنا, اسی کو لا کر ہم نے ریپیٹ کر دیا. ہمارے اندر اگر ڈیپتھ ہے تو ہم کریٹیولی کوئی نئی چیز لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو کریٹو بنایا ہے, اس کے اندر تخلیقی صلاحیت موجود ہے, بشرطے کہ ہم اپنی ذات کے اندر گہرائی میں اتریں. تو یہ ڈیپتھ ہے پرسنالٹی کا. تو پرسنالٹی میں لینتھ تو آٹومیٹک پیدا ہو گیا ہماری کوششوں کے بغیر. وڈتھ کو ہمیں ایڈ کرتے جانا چاہیے, گویا کہ بیچز ہی جو لگاتے جانا چاہیے. اسٹار ہوتے ہیں نا, مختلف اسٹار لگاتے ہیں, پولیس کا آفیسر, ملٹری کے رینک آفیسر. تو ہماری زندگی میں ایسی ہو کہ ہماری پہچان 10 پہچان سے دنیا جانے, ہم اپنی شخصیت کو ایسے بہترین بنائیں. تب ہم ایفیکٹولی سماج میں ایک لیڈر کیسے سے کام کریں گے.
اور ڈرتے ہیں کہ جو کام بھی کریں احسن طریقے سے کریں، بہترین طریقے سے کریں، اور ایسا کریں جس کی تاثیر خود ہم محسوس کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی شخصیتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔